अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम में सूरह आदियात और उसका तर्जमा और उसके मुख्तसर तशरीह पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अव्वलन इस सूरत का तर्जमा सुन लेते हैं हम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान निहायत रहम वाला है। वल आदियात ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियात क़दहा, फिर टाप मारकर आग झाड़ते हैं। फिर टाप मारकर आग झाड़ते हैं। फल मुग़ीरात सुबहा, फिर सुबह के वक्त ताख्त व ताराज करते हैं। फिर सुबह के वक्त गारत करते हैं। फ़अथरन बिही नक़अ, फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतन बिही जमअ, फिर उस वक्त जमात में जा घुसते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक आदमी अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्र गुज़ार है। बेशक आदमी अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्र गुज़ार है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और उसको ख़ुद भी उसकी ख़बर है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और वो माल की मोहब्बत में बड़ा मज़बूत है। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर, क्या उसको वो वक्त नहीं मालूम जब ज़िंदा किए जाएंगे जितने मुर्दे क़ब्रों में हैं। क्या उसको वो वक्त नहीं मालूम जब ज़िंदा किए जाएंगे जितने मुर्दे क़ब्रों में हैं। व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर, और आश्कारा हो जाएगा जो कुछ सीनों में है, ज़ाहिर हो जाएगा जो कुछ सीनों में है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका परवरदिगार उनके हाल से उस रोज़ पूरा आगाह है। बेशक उनका परवरदिगार उनके हाल से उस रोज़ पूरी तरह बाखबर है। ये हुआ इस सूरत का तर्जमा। आगे चलते हैं। इस सूरत का नाम सूरह आदियात है। सूरह आदियात रखने की वजह यही कि इस सूरत की पहली आयत है वल आदियात ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। आदियात या आदियतुन की जमा है जिसके माना तेज़ दौड़ने वाले घोड़े। चूँकि इस सूरत में जंग में तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों की जानिसारी और वफ़ादारी का बयान है, इसी से इस सूरत का नाम आदियात रख दिया गया। आदियात इस सूरत का अलामती नाम करार पाया। ये सूरत मक्की है। इस सूरत की इब्तिदा भी कसम से हुई है, यानी इस सूरत की इब्तिदा में कसमिया कलाम है। चूँकि इस सूरत में तेज़ रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े, अरब चूँकि इब्तिदाही से जंग और लड़ाई के दिलदादा थे और नुज़ुल कुरान के वक्त अरबों को घोड़ों की और अरबों के नज़दीक एक अहमियत हासिल थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बात समझाने के लिए जंगी घोड़ों की मिसाल से काम लिया। यानी इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों की 5 सिफ़ात को ज़िक्र किया और उसकी कसम खाई। पहली सिफ़त फरमाई वल आदियात ज़बहा, कसम है घोड़ों की, उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि घोड़ा अपने मालिक का कैसा वफ़ादार खादिम है कि अपने मालिक के इशारे पर बेतहाशा दौड़ता है और दौड़ते हुए उसके पेटों से हाँफने की आवाज़ भी आती है। पहली कसम घोड़े की ज़िक्र फरमाई, पहली सिफ़त कि घोड़ा अपने मालिक के लिए दौड़ता है और इस कदर दौड़ता है कि उससे हाँफने की आवाज़ आती है। दूसरी सिफ़त ज़िक्र फरमाई फल मूरियात क़दहा, और कसम है उन घोड़ों की जो टाप मार कर आग झाड़ते हैं। इसका क्या मतलब, यानी ये घोड़े इस कदर कवी और तेज़रव होते हैं, दौड़ने में इस कदर तेज़ी से दौड़ते हैं कि वो पत्थर और पथरीली ज़मीन पर पाँव मारने से उनके पाँव से आग की चिंगारियाँ और आग के शौले निकलते हैं। घोड़े के पाँव के नीचे
چونکہ ایک لوہے کی آہنی نال لگی ہوئی ہوتی ہے، تو گھوڑا جب تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے تو نال زمین پر اس قدر زور سے لگتی ہے جس سے زمین سے یا اس نال سے آگ کی روشنی، آگ کی چنگاریاں یا شعلے نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گھوڑے کی صفت ہے، کوئی اس قدر تیزی سے دوڑتے ہیں کہ اس سے آگ نکلتی ہے، اس سے ٹاپ سے آگ نکلتی ہے۔ تیسری صفت فرمائی فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ چونکہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ صبح صبح ہی حملہ کرتے، رات بھر چلتے اور صبح ہی جبکہ دشمن خواب غفلت میں پڑا ہوتا یہ دفعتاً حملہ کر دیتے اور اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے۔ تو ایک گھوڑوں کی ایک صفت فرمائی، ذکر فرمائی کہ صبح کے وقت یہ حملہ کرتے ہیں۔ آگے چوتھی صفت ذکر فرمائی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت غبار اڑاتے ہیں، یعنی ایسی تیزی اور قوت سے دوڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں کہ صبح کے وقت جبکہ رات کی سردی اور شبنم کی رطوبت سے غبار دب جاتا ہے، غبار نہیں اڑتا، لیکن یہ گھوڑے اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ اس وقت بھی اپنے پاؤں سے غبار اڑاتے، اس وقت بھی ان کے دوڑنے کی وجہ سے غبار اڑتا ہے اور یہ دوڑتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔ آگے پانچویں صفت کا ذکر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اس وقت جماعتوں میں جا گھستے ہیں، یعنی یہ گھوڑے بے خوف و خطر دشمن کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔ ان پانچ صفات کو ذکر کر کے ان کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ناشکر انسان اور اس کی صفات کو ذکر فرما رہے۔ اولاً گھوڑے کی صفت، پانچ صفات ہے گھوڑے کی جو وفاداری اور جانثاری پر دلالت کرتی ہے۔ ایسی پانچ صفات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسمیں کھا کر آگے جواب قسم کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں پر انسان سے مراد کافر انسان ہے، چونکہ اس کافر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اس کی توجہ دلائی ان گھوڑوں کی طرف جو گھوڑے اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں، یعنی اپنے مالک کے اشارے پر وہ جنگ میں چلے جاتے ہیں، جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ مالک کے اشارے پر وہ گھوڑا دوڑتا ہے، ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ بعض مرتبہ اپنے مالک سوار کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ مالک جو گھوڑے کو تھوڑا بہت دانہ پانی اور گھاس چارہ ڈالتا ہے، وہ اپنے اس مالک کی وفاداری میں اس قدر آگے ہے، کس قدر فرض شناسی سے کام لیتا ہے کہ اپنے مالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ جبکہ یہ انسان کہ جو رات دن اپنے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پروردگار کی نعمتوں میں رہتا ہے، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کھاتا پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آرام کے لیے طرح طرح کے سامان مہیا کیے، تو یہ انسان ہے کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ پروردگار جس نے اس کو فہم و فراست، علم و عقل اور نیک و بد میں تمیز کا سلیقہ عطا کیا اور تمیز کا اس کو تمیز کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آقا، اپنے منعم حقیقی اور اپنے پروردگار کو نہیں جانتا اور اس کے شکر گزاری نہیں کرتا بلکہ اس کے نافرمانی کرتا ہے، تو یہ کافر انسان ان حیوانوں سے بھی کئی گنا بدتر ہے، ان حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پانچ قسم کی پانچ صفات کو قسم کھا کر یہ فرمایا کہ انسان تو بڑا ناشکرا ہے، اس گھوڑے جیسی وفاداری بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے انسان کے بارے میں، اسی کافر انسان کے متعلق فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان کو بھی خود خبر ہے کہ وہ ناشکرا ہے، یعنی یہ اس کو خود بھی اس بات کی خبر ہے، اس کی خود کی اپنی ناشکری پر انسان خود گواہ ہے۔ یعنی انسان اپنے ضمیر سے پوچھے تو اس کے دل کے اندر سے آواز آئے گی کہ تو بڑا ناشکرا ہے، اس کے دل کے اندر سے آواز آئے گی کہ تو بڑا ناشکرا ہے۔ خود ایسے ناشکر انسان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، یعنی لالچ، حرص و طمع، بخل، امساک جو اس انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اس کو اس درجہ اس حد تک پہنچا دیا کہ انسان اپنے منعم حقیقی اور اپنے پروردگار کے متعلق اندھا بنا ہوا ہے، اس کے نعمتوں کا استعمال کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا، اور دنیا کے زر و مال و محبت، دنیا کے مال و محبت میں اس قدر غرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی فراموش کر بیٹھا اور نہیں سمجھتا کہ آگے چل کر اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ انسان کا حال اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ انسان مال و دولت میں بھی اس قدر بڑا مضبوط ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
آگے کی آیات میں قبر و حشر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے ناشکر گزار انسان کے متعلق بتلایا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا بس اسے وہ وقت نہیں معلوم جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وہ مردے جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار ان کے احوال سے اس دن پوری طرح باخبر ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس وقت ان اعمال بد اور عقائد فاسدہ کی ان کو سزا دی جائے گی، یعنی جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، جب دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا اور اس وقت جو کچھ سینوں میں ہوگا سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور ان کا پروردگار بھی ان سے پوری طرح باخبر ہوگا، تو اس وقت اس انسان کو اس کے برے اعمال اور اس برے عقیدے کی سزا دی جائے گی، اور اس وقت انسان دیکھے گا کہ اس کا مال اس کو کس قدر کام میں آتا ہے۔ یہ نالائق اور ناشکرہ انسان اس وقت تک کہاں چھٹ کر جائے گا، کہاں بھاگ کر جائے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے ظاہر اور باطن کا تمام چیزوں کے، اللہ کا علم ان تمام چیزوں کو محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر حرکت و سکون پر ہر وقت آگاہ ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انسانوں پر ظاہر ہو جائے گا اور کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ تھی سورہ عادیات اور ان کا ترجمہ اور ان آیات کے مختصر تشریح۔ آخر میں ان آیات کے اندر، اس صورت کے اندر جو خلاصہ ہے مضامین کے اعتبار سے 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، یہ خلاصہ ذکر کر کے ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور اس کے ناشکرہ ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاً گھوڑے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان تو بڑا ناشکرہ ہے اور اس کے ناشکرہ ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاروں میں بھی وہ جا گھستا ہے، مگر حائر انسان کے وہ اشرف المخلوقات ہے اور وہ اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی آگے کی آیت میں کہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی کی تمنا کرتا، دوسری ہوتی تو تیسرے کی تمنا کرتا، خیر انسان کے منہ کو تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آگے انسان کو اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب اور جزا و سزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو کچھ راز ہوں گے وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ بس انہی چند کلمات پر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔